अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच नगर। आज काफ़ी दिन के बाद मुझे लगा कि सीक्रेट्स के सेगमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं। आजकल मैं एक शॉर्ट स्टोरी पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है साजिद। अ, बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी होगी इंशाल्लाह ताला ये। और इसका आइडिया कहाँ से आया और किस तरह से आया वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और वही आज आज ये शॉर्ट स्टोरी ही जो है बेसिकली ये सीक्रेट के सेगमेंट को आगे की तरफ लेके जाएगी। साजिद दरअसल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की स्टोरी है और मेरा ख्याल है स्टोरी को डिस्कस करने की बजाय अगर मैं डायरेक्ट बात पे आ जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो डायरेक्ट आते हैं सीक्रेट के सेगमेंट की तरह। साजिद को मैंने कभी देखा नहीं हुआ। साजिद मेरे लिए सिर्फ़ एक आवाज़ है। एक आवाज़, उसकी आवाज़ ही दरअसल उसकी पहचान थी। बहुत सुस्त सी आवाज़ थी उसकी। आवाज़ से ही उसकी काहली जो है वो बहुत ही ढीले मुंह से बात करता था। उसका हेलो कहने का अंदाज़, बोलना, वो उसके काहिल होने, सुस्त होने की तरफ इशारा करता था। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कम से कम आवाज़ से तो वो एक काहिल और बेकार इंसान लगता था। लेकिन मैंने सुना था एक्चुअली ये मैं बहुत छोटी बच्ची थी उस वक़्त। मैं अब नाम नहीं ले सकती क्योंकि सीक्रेट है किसी का और किसी ऐसे बंदे का सीक्रेट है जिससे ना मैंने पूछा है, ना मैं पूछूँगी, ना मुझे पूछने की ज़रूरत है कि मैं ये शेयर करूँ या ना करूँ। तो मैं बहुत छोटी बच्ची थी, तो ये उन ख़ातून का बॉयफ्रेंड था। तो वो अक्सर इनसे बात करती थी और मैं इस सारी स्टोरी में, इस सारी चीज़ में एक बाहर, दायरे के बाहर बैठा हुआ एक बंदा हूँ जो सिर्फ चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी बच्ची थी। लोग समझते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन ये गलत सोच है। बच्चों की मेमोरी भी बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाती है, शायद आपकी सोच से पहले, और वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी आम लोगों से बल्कि ज़्यादा कीनली कर रहे होते हैं। तो मैं अक्सर उन आपी को या खातून को देखा करती थी, वो फ़ोन पे बात कर रही होती थी अपने बॉयफ्रेंड से। उनके बॉयफ्रेंड का नाम साजिद था। अब मैंने साजिद को कभी देखा नहीं था, लेकिन कभी एक दो बार ऐसा हुआ, बल्कि अक्सर हो जाता कि जब वो मौजूद ना होती और कभी फ़ोन बज पड़ता तो उठा लेती मैं, तो हेलो तक की आवाज़ मैंने उसकी सुनी हुई थी। आवाज़ सुनते ही मैं फ़ोन बंद कर दिया करती थी। तो अब जो आवाज़ थी उनकी, उससे तो मैंने आपको बता दिया मुझे बहुत ही काहिल से इंसान वो लगते थे। लेकिन मैंने सुना था उसी खातून को जिसके वो बॉयफ्रेंड थे, उसकी बहुत उसी की सिस्टर के साथ उसको बात करते हुए कि वो जो साजिद है वो बहुत टॉल है, गोरा चिट्टा है, लंबे लंबे बाल हैं उसके, मतलब कुछ इस तरह की तारीफ़ें वगैरह मैंने उसकी सुन रखी थी। सो उसका एक खाका ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी था। मैं बोर्न राइटर हूँ और ज़ाहिर बात है जो राइटर्स होते हैं ज़्यादा अच्छे ऑब्ज़र्वर होते हैं, उनका इमेजिनेशन पावर जो होता है वो बाकी लोगों की निस्बत ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ज़ाहिर बात है मेरे दिमाग में भी उसका एक खाका था। तो वाक़या एक इंटरेस्टिंग सा जो हुआ वो ये हुआ कि कुछ अरसा पहले, कोई लगा लें साल 2 साल पहले की बात है, मुझे इत्तेफ़ाक हुआ एक जगह जाने का। एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उनके कान में, ये भी बड़ा फ़नी वाक़या है, उनके कान के अंदर स्पाइडर चला गया। तो मुझे उनको लेके एक वो मेरे साथ क्योंकि जा रही थी कहीं, तो मुझे लेके उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अब हम लोग हॉस्पिटल से जब बाहर निकल रही थी तो अचानक मुझे एक आवाज़ आई, जानी पहचानी सी आवाज़। अब मैंने बचपन में वो आवाज़ सुनी हुई थी और वो मेरे दिमाग में इस तरह से पेवस्त थी कि मैंने मुड़ के देखा। मुड़ के मैंने देखा एक लंबे कद के बुज़ुर्ग आदमी, मतलब एजड आदमी, और उनके साथ एक खूबसूरत सी जवान लड़की, मॉडर्न नहीं थी मगर जवान लड़की थी और मेरी एज की, और उनकी बेटी थी। वो गालिबन शक्ल भी मिलती जुलती थी और अच्छी
ڈیسنٹ سی لڑکی تھی. وہ اس سے بات کر رہا تھا تو میں نے آواز سے یہ اندازہ کیا کہ یہ ساجد ہے. میں نے صرف آواز سنی ہوئی تھی بچپن میں اور مجھے لگا یہ ساجد ہے. تو اب میں بہت حیران تھی، بہت پریشان تھی، تجسس بھی دل میں بہت تھا اور بات بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں جانتی ہی نہیں تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کھڑی رہی وہاں پہ. پھر ایک عام سی شکل و صورت کی اور ایک عجیب سی تو نہیں، ایٹ لیسٹ جن خاتون سے وہ باتیں کیا کرتے تھے ان سے تو وہ بہت بہتر تھی. ایک خاتون آئیں جو کہ غالباً اس لڑکی کی ماں والدہ تھی اور اس بندے کی مبینہ طور پہ ساجد کی بیوی تھی. تو وہ اپنی بیٹی کو ایکچولی ہاسپٹل لے کے آئے تھے اور ان کی بیٹی جو وہ پریگننٹ تھی، مطلب موسٹ پروبیبلی ان کی بیٹی بھی مطلب میرڈ تھی. تو پتہ نہیں مجھے کیا سوچا، میں نے اچانک سے ہی میں ان کے پاس چلی گئی. اچھا ان کے مجھے حالات اتنے زیادہ مجھے وہ ویل سیٹ لوگ نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ جو پاسٹ میں نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ دے آر مطلب ٹھیک ٹھاک لوگ. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ایکسکیوز می انکل آپ، میں پوچھتے چپ کر گئی. میں نے کہا آپ کا نام ساجد ہے؟ وہ بولے جی آپ مجھے جانتی ہیں. ابھی بھی وہی سٹائل تھا بات کرنے کا، وہی لیزی سا اور وہی. تو مجھے ان کی سسٹر کا نام بھی پتہ تھا. میں نے کہا جی میں وہ آپ کی سسٹر ہیں صوفیہ باجی، تو میں ان کو جانتی ہوں دراصل. کہتے اچھا کہاں رہتی ہیں؟ اب میں نے کہا سوری وہ میں تھوڑی سی انکمفرٹیبل سچویشن میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوں، میں بعد میں آپ سے کسی وقت ملوں گی. میں نے کہا، گاڑی میں بیٹھی اور نکل گئی. لیکن سب سے زیادہ اسٹرینج بات یہ ہے کہ میں نے ساجد کو پہچان لیا. اب آتے ہیں اس کی سیکرٹ کا سیگمنٹ ہے، تو 2-4 چٹپٹی مسالے دار باتیں میں نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ جو ساجد صاحب کی جو گرل فرینڈ تھیں، ان کی روٹین یہ تھی کہ یہ سارا دن ساری رات 24 گھنٹے صرف کان کے ساتھ فون لگا کے ساجد کے ساتھ گفتگو میں محو رہتی تھی. کبھی یہ یہاں پہ لیٹنیاں کھا رہی ہیں، کبھی یہ وہاں پہ پوٹنیاں کھا رہی ہیں، مطلب الٹنیاں پلٹنیاں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یا اللہ 24 گھنٹے کوئی بندہ اتنا فری کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بندی اتنی فری کیسے ہو سکتی ہے، کوئی اتنی باتیں کیسے کر سکتا ہے، اور یہ باتیں کرتے کیا ہیں. لیکن وہ کافی زیادہ مطلب انٹینس قسم کا ان کا ریلیشن شپ لگتا تھا. بہت ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہتے تھے. وہ اکثر ان کے لیے وہ گفٹ وغیرہ بھی لے کے جایا کرتی تھی. اور میں بہت چھوٹی تھی، مجھے اس طرح سے تو کلیئرلی باتیں یاد نہیں ہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی شاید یہ وہ کہا کرتی تھی کہ شاید یہ کوئی سمنا بات والے آپس میں باتیں وہ دونوں بہنیں کرتی تھی، تو اکثر میرے کانوں میں بات پڑ جاتی تھی کہ یہ کوئی سمنا بات ٹائپ جگہ پہ کہیں پہ رہتے ہیں. اور یہ وہ اس طرح کی کافی باتیں میں ان کے بارے میں سنتی تھی. اور اس کی سسٹر کا نام بھی مجھے اسی لیے پتہ تھا کہ ان کی کوئی سسٹر ہیں صوفیہ، جو وہ یہ کہتی تھیں کہ شاید ان لوگوں کے کالج میں، جو پتہ نہیں کس زمانے میں یہ کالج میں جاتی تھی کیونکہ تو کافی بڑی تھیں اس وقت، کالج کا ٹائم تو کراس کر گئی ہوئی تھی، تو پتہ نہیں کس زمانے میں یہ کالج جایا کرتی تھیں. تو جب صوفیہ بھی ان کے کالج جایا کرتی تھی اور جب وہ بھی صوفیہ کو کالج چھوڑنے جایا کرتا تھا، اور شاید تبھی سے یا پتہ نہیں کب سے ان کی آپس میں دوستی ہوئی. کافی شادی وادی کرنے کے موڈ میں تھی یہ، لیکن آپ کو پتہ ہے اس قسم کی جو ریلیشن شپس ہیں، یہ جو لمبی گفتگویں لیٹ کے کرنے والی فونوں پہ اور اتنی دیوانگی کے عناصر، اور اس قسم کے لڑکے پوپلے منہ سے باتیں کرنے والے جو آواز سے ہی سست اور کاہل لگتے ہوں، تو وہ اپنا فارغ وقت ہوتا ہے، فارغ وقت کو وہ ضائع تو کر سکتے ہیں باتیں شاتیں کرنے میں، لیکن شادی، رسپانسبلٹیز، کام، ان چیزوں کی طرف سٹینڈ لینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور اس قسم کی لڑکیاں وہ بھی ایک جات دوسرا، تو انہی چکروں میں رہتی ہیں. تو ان لوگوں کے ریلیشن شپس اور انٹینس محبتیں جس میں یہ سال ہا سال بیٹھ کے آنسو بہائیں، اس طرح سے نہیں ہوتا.
بہرحال مجھے یہ چیز میں نے محسوس کی تھی کہ وہ خاتون بہت اٹیچ تھیں ان کے ساتھ. میں نے کافی بار اس کو روتے دھوتے بھی اس کے لیے دیکھا تھا، اور میں آبزرور تھی، آبزرو کرتی تھی دور سے بیٹھ کے. تو 2-3 سال میرا خیال ہے ان کا افیئر چلا. اور ایک دن کیا ہوا کہ اب یہ میں بات بہت زیادہ کلیئرلی نہیں بتا سکتی، لیکن یہ ساجد صاحب کی جو سسٹر تھیں صوفیہ، انہوں نے ساجد صاحب سے یہ جو دن رات بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں ان کی گرل فرینڈ اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی فون کر کے بھی، اور اس نے اپنی والدہ کو بھی بتایا کہ اس طرح سے ایک بہت ہی عجیب سی لڑکی ہے جو بھائی سے ملنے آتی ہے. اور باقاعدہ اس نے ورڈ یوز کیا کہ اس نے گرین کلر کا کرنکل کا سوٹ پہنا اور جو خاصا غیر مناسب حد تک پتلا تھا، اور اس کو کافی ساری کمپلینٹس تھیں اس بندی کے ساتھ اپنے بھائی کی بات چیت سے، جبکہ وہ بھائی ان سے بڑا تھا اور اس کو زیادہ عقل ہونی چاہیے تھی، لیکن بہن زیادہ عقل مند لگتی تھی. اچھا ویسے میں سوچ رہی ہوں میں نے اتنا ٹائم وہ بندی کر کے سنا کے بور کر دیا، تو مجھے کوئی نام رکھ لینا چاہیے تھا. چلے ہم فرضی نام رکھ لیتے ہیں، افشاں رکھ لیتے ہیں نام. تو یہ جو افشاں تھیں جن کے بوائے فرینڈ ساجد تھے، ساجد نام میں نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، صرف افشاں کے لیے یہ مارجن ہے کہ ان کا نام میں نے تھوڑا سا غلط بتایا ہے. کیا نا میں نے صحیح نام بتا دیا، تو ویسے ہی اب میں کیا کہوں، اچھا نہیں لگتا کسی خاتون کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا، تو اور وہ خاص کر کے اس قسم کی صورتحال میں تو بالکل بھی نہیں. تو اینی ویز وہ کافی ان کے آپس کے معاملات جو تھے وہ محبت سے پروان چڑھے، ہزارہ خوابوں تک پہنچے، اور پھر نہ جانے کیا کیا اپس اینڈ ڈاؤنس ان لوگوں کی لائف میں آئے. لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اچانک سے پھر ان کا ایک دوسرے کو فون کرنا بند ہو گیا، پھر کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کیا. چند دن وہ ادھر ادھر افشاں چادر منہ پہ تانے ادھر ادھر آنسو بہاتی رہیں، اور اس کے بعد پھر جناب روٹین ویسی ہی دوبارہ زبردست ہو گئی، اور پھر سے ایک نیا بوائے فرینڈ لائف میں آ گیا. تو یہ تھا ہمارا سیکرٹ کا سیگمنٹ. تو آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ تو میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبا کے رکھی ہیں، اور اس طرح سے اوپنلی بات نہیں کی، اچھا نہیں لگتا. لیکن جہاں پہ بات آئے گی میری رائٹنگ کی، تو لکھتی میں بہت کھلا ڈلا ہوں باس. تو میں نے جو شارٹ سٹوری لکھی ہے اس میں نے کوئی پرہیز نہیں کیا، نہ کسی کے نام کا خیال ہے، نہ کسی کی اور چیز کا خیال ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف وہ لکھنا ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں. ایک رائٹر کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، جو میں سمجھتی ہوں، وہ ہے جو وہ فیل کرتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جو آبزرو کرتا ہے، جو اسے نمایاں لگتا ہے، جو اسے لگتا ہے کہ دنیا کو جاننا چاہیے، جو اسے لگتا ہے کہ اسے لکھنا چاہیے، وہ اسے لکھنا چاہیے. میں نے کبھی اپنے بارے میں بھی لکھا ہے تو میں نے کبھی چھپا کے نہیں لکھا، کھلم کھلا لکھا ہے. اور میں آپ کو اپنی ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں نے کبھی اپنی ڈائری کو سیکرٹ نہیں رکھا. میں ڈیلی جرنلنگ کرتی ہوں، روز کیا کرتی ہوں، اپنی دل کی باتیں، یہاں تک کہ سوتے میں خواب کیا دیکھتی ہوں وہ تک لکھتی ہوں. میں نے کبھی اپنی ڈائری کو چھپا کے نہیں رکھا، پبلکلی رکھا ہے، اور جو جیسے میری زندگی میں چلتا ہے ہوتا ہے میں لکھتی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں آگے موقع آیا تو میں اپنی ڈائریاں بھی پبلش کروں گی، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ سیکرٹس. کیا ہے نا، سیکرٹ آپ کی لائف کی کمزوری ہوتے ہیں، اور جب آپ کے اندر اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ آپ سیکرٹس کو ریویل کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی سیکرٹ رکھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بہت اچھے اور صاف ستھرے انسان ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ سیکرٹس آپ کو پاور دیتے ہیں، سیکرٹس آپ کو ویک بناتے ہیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تھوڑا آپ کو کچھ عرصے تک دوسروں سے چھپا کے رکھنا چاہیے تاکہ کہ کوئی آپ کے پلانس نہ جان سکے. یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کن چیزوں کو یہ ہم دراصل سیکرٹ اور سینس میں میرا خیال ہے بات کو لے گئے، یہ میں اور سینس میں بات کر رہی ہوں. تو اپنے پلانس کو خود تک رکھنا سیکرٹ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے عقل مندی. اور لیکن ویسے آپ کو ایز رائٹر اور
ایز اے ہیومن بینگ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ سیکریٹس نہیں رکھنے چاہیے. اور مجھے لکھنے کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے اور میں بہت اوپنلی لکھتی ہوں. تو امید کرتی ہوں جب میرے یہ شارٹ سٹوریز کا مجموعہ آئے گا تو سب اس کو پسند کریں نہ کریں، سچے لوگ ضرور پسند کریں گے. اور ویسے بھی رائٹر کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، اس کے لیے یہ میٹر کرتی ہے چیز کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے. اور اس کی اوپینین جو ہے اس کی رائٹنگ میں، اس کے رائٹنگ سٹائل میں، اس کی سٹوریز میں، اس کے کرداروں میں، اس کی کہانیوں میں عیاں ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ یہ جو ساجد صاحب ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے شروع سے یہ ذرا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نفرت تھی، کیونکہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جان پہچان نہیں، کچھ نہیں. میں تو صرف ایک آبزرور تھی، تو میں ان کو آبزرو کرتی تھی. میں نے اس ساری سچویشن کو آبزرو کیا تھا صرف. تو مجھے وہ ایک کاہل، سست مزاج اور فراڈ ٹائپ کا، اور مطلب جو لوگ سٹینڈ نہیں لے سکتے اور بس اپنے مطلب تک ہوتے ہیں، مجھے اس ٹائپ کا وہ انسان لگتا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بالکل ٹھیک لگتا تھا. امید کرتی ہوں آپ کو میرا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا آج کا. لو یو آل. اپنا بہت خیال رکھیے گا.